बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूँ। और हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, कल हमने बड़ी तफसील के साथ जो सूरत हाल पैदा हुई मुजाहिरीन के हवाले से इस्लामाबाद की और ख़ुसूसन लाहौर की, बहुत ही कशीदा रही। पूरी रात लाहौर जो है वो मैदान जंग बना रहा। बहुत सारी हमने देखा कि एजिटेशन का मुजाहरा किया गया, और ख़ुसूसन उस वक्त जब दो जो पुलिस एहलकार हैं वो शहीद हुए, और फिर उसके बाद हमने मज़ीद एजिटेशन देखी। एक रिएक्शन ज़रूर आना था, और हमने बड़े तफसील के साथ अपने तज्ज़िये में और अपनी जो इन्फॉर्मेशन ग्राउंड के ऊपर मौजूद थी उसकी बुनियाद के ऊपर अपने सुनने वालों के सामने इन्फॉर्मेशन रखी कि ये हालात किस तरफ जा सकते हैं। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को जो लीड कर रहे हैं साद रिजवी साहब का पैगाम आना बहुत ज़रूरी था, और दूसरी तरफ हुकूमती जो लोग हैं उनकी मुज़ाकराती कमेटी का आगे आना और फिर मुज़ाकरात होना, ये भी एक फ़ितरी चीज़ है, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन साद रिजवी साहब का पैगाम अगर आ जाए तो इससे ये होगा कि मुजाहिरीन जो हैं मुश्तइल जो हुए हैं इस वक्त, और रिहाई का जो मुतालबा कर रहे हैं, और ऑब्वियसली एक मैसेज जाता है, लोग काम डाउन हो जाएंगे। अब जो मैसेज नहीं आ रहा, मेरा ये ख्याल है, और आप भी इस पर रोशनी डालें, क्योंकि मैसेज रिकॉर्ड करवाया जाए, और जो मुज़ाकराती कमेटी है उसके अंदर इस पॉइंट को, इस एजेंडे को ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि मुज़ाकरात जिनसे करने हैं, जो करते धरते हैं, जो लीड कर रहे हैं उनके साथ, कि आप साद रिजवी जिसकी रिहाई का मुतालबा है वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अब तक की सूरत हाल राय साहब इस्लामाबाद की तो हम आपसे जानेंगे, और जो फैसला किया गया है हुकूमत की तरफ से कि किसी सूरत भी ये एहतजाज जो इस वक्त गामजन है, लॉन्ग मार्च जो इस वक्त हो रहा है, और मेरी इतलात के मुताबिक जब ये हमारी वीडियो अपलोड होगी तो उस वक्त शायद सिचुएशन बदल जाए। आखिरी इतलात के मुताबिक काफ़िला और ये लोग जो थे वो लाहौर क्रॉस कर चुके हैं, और इस वक्त वो गामजन है इस्लामाबाद की तरफ। अब फैसला ये किया गया राय साहब कि इस्लामाबाद की तरफ जो एहतजाज इस वक्त ये लोग जो गामजन हैं इन्हें रोका जाए, और किसी सूरत भी एहतजाज को इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, लोगों को दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, और ये एहतजाज हर सूरत इस्लामाबाद की हदूद से बाहर ही रहेगा। ऐसा कुछ लोगों का, और जो ख़बरें इस्लामाबाद से हमें आ रही हैं। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, और जो नाम लिया गया कि कलरदम तंजीम से मुज़ाकरात के लिए शेख रशीद साहब जो हैं वो लाहौर पहुँचे हैं, और इसकी तफसीलात भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। फिर इसके बाद हम आपका तज्ज़िया लेंगे, और जो क्वेश्चंस हैं मेरे जहन में भी, और जो कल से हमारे जो सुनने वाले हैं और व्यूअर्स हैं उनके भी क्वेश्चंस हमें मौसूल हुए हैं। अच्छा, इसके मुताबिक शेख रशीद और वज़ीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी साहब लाहौर सर पहुँचे हैं, जहाँ वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की सदारत जो है वो इजलास भी हुआ है, और इसमें इस वक्त की पूरी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया है। और अब इसमें जो नूरुल हक कादरी हैं, इसके अलावा अली अमीन गंडापुर भी, उन्होंने भी शिरकत की है इस इजलास के अंदर। और फिर वज़ीर कानून, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जब आप लोगों की पकड़ धकड़ करेंगे तो फिर वजारत कानून जो है वहाँ पर उसका एक रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजा बिशारत साहब भी इसमें मौजूद थे, और इसके अलावा जो मुजाहिरीन की सीनियर क़यादत में से 4 अफराद से राय साहब राब्ता जो है वो इस वक्त हुआ है, और 3 रोज़ में 4 बार ये मुज़ाकरात हो चुके हैं अब तक की जो इतलात हैं। और इसके हवाले से आप कोई भी बताएं राय साहब और अपने सुनने वालों को कि जो उलमा कराम हैं उनका टेलीफोनिक राब्ता किया गया है, लोगों से बताई गई है सूरत हाल, और जो अव्वलीन इस वक्त तरजीह है। हमने लास्ट टाइम, आपको याद होगा जो व्यूअर्स जो फॉलो कर रहे हैं इससे पहले भी एहतजाज को, राय साहब बहुत ही पैथेटिक सीन्स थे। लोगों को रोक कर उनकी गाड़ियों को आग लगाई गई, मोटरसाइकिल सवारों को मारा गया, लोगों पर तशद्दुद किया गया, पुलिस वालों पर तशद्दुद किया गया, और अब हम दोबारा वही हाल देख रहे हैं। उस वक्त इस तरह की खबरें नहीं आई थी, लेकिन अब 2 जवान पुलिस एहलकार शहीद हो गए। अब हालात बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो चुके हैं, और इसके हवाले से मुतज़ाद इतलात जो हैं वो सामने आ रही हैं। लाइक कमिंग बैक टू यू राय साहब, मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे हैं, सूरत हाल क्या है ग्राउंड के ऊपर, आपके जो रिपोर्ट्स आपके पास आ रही हैं उसकी बुनियाद के ऊपर हमें बताएं कि इस वक्त सिचुएशन क्या है, और मुज़ाकरात कामयाब होंगे। और ये जो पॉइंट है पैगाम का, कि एक पैगाम जो है वो रिकॉर्ड करवा कर तमाम लोगों तक पहुँचाया जाए, इस पर हुकूमत गौर कर रही है कि नहीं कर रही? जी राय साहब। देखिए हाशमी साहब, सबसे पहले तो जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का रियासत मदीना के हवाले से जो विजन है
اور جو ان کی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو عقیدت ہے اس کا ایک جو نیا اظہار ہوا ہے وہ مختصراً ہمارے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں۔ پرائم منسٹر عمران خان پہنچے ہیں سعودی عربیہ کے دورے پر، اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے ان کو اس دورے کی دعوت دی تھی، اور ایک پاکستان کے لیے اعزاز بھی ہے کہ وہاں پر جو مڈل ایسٹ گرین انیشیٹو ہے اس کی جو کانفرنس ہے عالمی، اس سے پرائم منسٹر عمران خان نے خطاب کرنا ہے، اور جو پرائم منسٹر کا ویژن تھا 1 بلین ٹری سونامی کا، اس کو ایک طریقے سے امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اب پرائم منسٹر عمران خان جو مدینہ منورہ پہنچے ہیں، تو مدینہ منورہ جب انہوں نے لینڈ کیا ہے تو وہ وہاں پر ننگے پیر اترے ہیں اپنے طیارے سے، کیونکہ مدینہ منورہ کے ساتھ ظاہر ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی خاص نسبت ہے، اور پرائم منسٹر عمران خان کی جانب سے جب بھی وہ مدینہ منورہ جاتے ہیں تو جہاز سے اترتے ہیں تو وہ ننگے پیر اترتے ہیں عقیدت کے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ کانٹیکسٹ کے اندر۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان خود ناموس رسالت کے حوالے سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ویژن کو پاکستان میں امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے ذاتی طور پر کس قدر سنجیدہ ہیں اور ان کا ذاتی کنڈکٹ کیا ہے۔ اب آ جائیں آپ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان کی جانب۔ ایک تو آپ کو یہ بتائیں کہ جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے، جو لاہور میں ایک دو ہمارے پولیس اہلکار شہید ہوئے، اس کے متعلق ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ سب سے پہلے پولیس کی جانب سے اس قسم کے اعلانات کیے گئے تھے، اور وہاں جو دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے تھے ان کی جانب سے یہ اعلانات کیے گئے تھے کہ جب تک آپ اپنے مرکز پر یہ دھرنا پرامن طریقے سے یہاں پر بیٹھے رہیں گے، آپ کے خلاف ہم کسی قسم کی کارروائی نہیں کریں گے۔ آپ چاہے جتنے دن بھی بیٹھے رہیں، صرف یہ ہے کہ آپ نے روڈز وغیرہ بند نہیں کرنے اور اسلام آباد کی جانب آپ نے موومنٹ نہیں کرنی۔ اور انیشلی پولیس کا دعویٰ یہ ہے، یعنی ہم تو پولیس کو کوٹ کر رہے ہیں، پولیس کا دعویٰ یہ ہے کہ تحریک لبیک کے قائدین اس بات پر قائل بھی تھے، انہوں نے یقین دہانی بھی کروائی تھی کہ ہماری جانب سے تشدد کی کوئی صورتحال پیدا نہیں کی جائے گی، خاص طور پر جب حکومت نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ وہ مذاکرات کرے گی۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ حکومت کی جانب سے جب مذاکرات کا اعلان کر بھی دیا گیا تو اس کے بعد بھی تحریک لبیک نے وہاں سے موو ہونے کی کوشش کی۔ کارکنوں کو کہا گیا کہ اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کا آغاز کریں، جس پر پولیس کی جانب سے پھر یعنی کسی تشدد کا سہارا لیے بغیر، کسی شیلنگ کا سہارا لیے بغیر ان کو بار بار پہلے ریکویسٹ کی گئی، پھر ان کو وارن کیا گیا، لیکن جب ان ریکویسٹ کے باوجود، وارن کرنے کے باوجود وہ نہیں رکے تو اس وقت کچھ آنسو گیس کے شیلز وہاں پر پھینکے گئے۔ لیکن اسی پوری صورتحال میں جو دوسری جانب سے تشدد ہوا، اس کے مطابق ہمیں یہ بتایا گیا ہے، جو پولیس کا ورژن ہے، کہ ہمارے 50 سے زائد اہلکار زخمی بھی ہیں، اور ان میں سے کچھ اہلکاروں کی جو اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی ان کو گہری چوٹیں آئی ہیں اور ان کی جو حالت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ان میں ایک ڈی ایس پی بھی شامل ہیں اور کئی ایس ایچ اوز بھی زخمی ہوئے ہیں، اور 2 اہلکاروں کی تو باقاعدہ شہادت کی تصدیق کر دی گئی ہے، جبکہ ایک اور اہلکار کے متعلق اس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کی بھی شہادت ہوئی ہے۔ دوسری جانب ظاہر ہے کہ تحریک لبیک کے اپنے دعوے ہیں، لیکن اب اس پوری صورتحال میں جو پرائم منسٹر عمران خان نے 2 فیصلے کیے تھے سعودی عربیہ روانگی سے پہلے، وہ بڑے اہم تھے۔ ایک تو انہوں نے شیخ رشید کو بلا لیا دبئی سے واپس۔ شیخ رشید صاحب گئے ہوئے تھے دبئی پاک انڈیا میچ دیکھنے کے لیے، لیکن پرائم منسٹر آفس میں کچھ اس طرح کی اطلاعات مل رہی تھیں کہ یہ پوری جو سچویشن ہے اس کو آؤٹ آف کنٹرول کرنے کے لیے کچھ شرپسند عناصر سرگرم ہو گئے ہیں، اور یہ ان کو پش کر رہے ہیں کہ آپ جائیں فیض آباد میں، اور یہ فیض آباد ایک مرتبہ آ گئے تو پھر یہ واپس دوبارہ نہیں جائیں گے، اور پھر آخر کار حکومت کو سہارا لینا پڑے گا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ذریعے یہ دھرنا ختم کرایا جائے۔ اور آپ کو پتہ ہوگا ہاشمی صاحب کہ اس وقت کچھ جو دانشور ہیں، جو کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپوزیشن کے بڑے قریب ہیں، مسلم لیگ نون کے اور پی ڈی ایم کے بڑے قریب ہیں، وہ حکومت کو بڑا اشتعال دلا رہے ہیں کہ ان کے خلاف آپ ایک فیصلہ کن کارروائی کریں اور بہت زبردست قسم کا آپریشن کریں، ان کو کرش کر دیں۔ لیکن ہاشمی صاحب یہ معاملہ اس لیے بہت نازک ہے کہ اسی قسم کے دانشور سابق صدر پرویز مشرف کو یہ کہتے تھے کہ دیکھیں لال مسجد کے اندر، اسلام آباد کے دل کے اندر جہاں پوری عالمی برادری بیٹھی ہے، وہاں پر انتہا پسندوں نے قبضہ کر لیا ہے،
پوری دنیا میں ایک نیگیٹو میسج جا رہا ہے. پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ لال مسجد کے جو علماء ہیں یا جو مدارس کے بچے ہیں وہ کس طریقے سے یہاں پر ریاستی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں, تو آپ آپریشن کر رہے ہیں. سابق صدر پرویز مشرف کے اوپر کافی میڈیا کا دباؤ بھی تھا, کچھ دانشوروں کا دباؤ بھی تھا, لیکن جب سابق صدر پرویز مشرف نے وہ آپریشن کر دیا تو وہی دانشور ایک مہینے کے بعد یہ کہنا شروع ہو گئے کہ یہ تو بڑا ظلم کیا, یہ جو آپریشن ہوا اس کے اندر مدارس کے بچوں کو شہید کر دیا گیا, اور پوری ایک کیمپین سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف بھی شروع ہو گئی. اگرچہ اس وقت کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سابق صدر پرویز مشرف نے وہ جو آپریشن کیا تھا اس کی کچھ دیگر وجوہات بھی تھیں, لیکن یہ جو لوگ اکسا رہے ہیں اس وقت کہ ان کو کرش کر دیا جائے, آپریشن کر دیا جائے, یہ جان بوجھ کے حکومت کو ایک مشکل صورتحال میں پھنسانا چاہتے ہیں. یہ بعد میں حکومت کو کنڈیم کرنا شروع کر دیں گے اور یہ چاہیں گے کہ اس پورے معاملے کو ایک مذہبی ایشو بنا لیا جائے. اس لیے یہ جو تشویشناک اطلاعات ملی تھی پرائم منسٹر آفس میں, اس کے بعد انہوں نے ایک تو شیخ رشید کو واپس بلایا اور ان کو کہا کہ آپ امیڈیٹلی جائیں لاہور. پھر جو نور الحق قادری آپ کے وزیر ہیں مذہبی امور کے, ان کو کہا گیا کہ آپ کراچی سے پہنچیں لاہور اور فوری طور پر ان کے ساتھ مذاکرات کریں, کیونکہ یہ جو بدامنی ہے یہ اگر تحریک لبیک کی جانب سے نہ بھی پھیلائی گئی تو حکومت کے پاس یہ بڑی سالڈ انفارمیشن تھی کہ اس دھرنے کی آڑ میں کوئی بہت بڑی ایک ایسی کارروائی کی جا سکتی ہے کہ جس سے بڑے پیمانے پر جانی نقصان ہو, جو کہ تحریک لبیک کا بھی ہو سکتا تھا اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا بھی ہو سکتا تھا. اس کے بعد ایک پریشر آنا تھا حکومت کے اوپر کہ آپ آپریشن کریں, حکومت نے آپریشن کرنا تھا. اور پھر ایک چونکہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا مذہبی طبقہ موجود ہے اور ظاہر ہے کہ یہ ایک مسلمان ملک ہے, تو وہ ساری ہمدردیاں جو ہیں وہ حکومت کے خلاف اور تحریک لبیک کے حق میں یہ پورا پلان کیا جا رہا تھا ایک سازش کے تحت. اس وجہ سے پرائم منسٹر عمران خان نے دو فیصلے کیے, ایک تو کہ مذاکرات کیے جائیں, دوسرا پرائم منسٹر عمران خان نے ایک سخت فیصلہ بھی کیا, اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ ان کو بتایا جائے تحریک لبیک کے جو قائدین ہیں کہ آپ کا جو مطالبہ تھا وہ ہم نے مان لیا تھا قرارداد پیش کرنے کے حوالے سے, فرانسیسی سفیر کی بے دخلی کے حوالے سے. اب وہ قرارداد کی حد تک ہم نے مان لیا. جو سعد حسین رضوی کی رہائی کا معاملہ ہے وہ عدالتی اور قانونی معاملات ہیں, اس لیے اگر آپ نے ہمارے مذاکرات کی آفر کے باوجود اگر آپ آئے فیض آباد تو پھر ہم ہر صورت آپ کو روکیں گے. اور اس حوالے سے ہمارے پاس یہ بھی اطلاعات ہیں کہ 3 صوبوں کو وزارت داخلہ نے مراسلے ارسال کیے ہیں, ان سے یہ بھی کہا ہے کہ آپ اپنی فورسز بھیجیں. کوئی 30,000 کے قریب جو مختلف صوبوں سے پولیس اہلکار ہیں وہ بھی منگوائے گئے ہیں, جو ریزرو فورسز ہیں وہ بھی منگوائی گئی ہیں, کیونکہ حکومت نے یہ طے کر لیا ہے کہ جس قسم کے ہمیں چیلنجز درپیش ہیں عالمی سطح پر تو ان کو فیض آباد میں اسمبل نہیں ہونے دیا جائے گا. لیکن اس میں جو بہت امپورٹنٹ بات ہے ہاشمی صاحب کہ اب تحریک لبیک کے قائدین کو یہ خیال کرنا ہوگا, ان کو گراؤنڈ ریالٹیز دیکھنی ہوں گی کہ جب ان کے سارے مطالبات پورے ہو چکے ہیں ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ اس دھرنے کو اب طوالت دیں اور لوگوں کو بھی مشکلات کا شکار کریں اور ریاست کو بھی مشکلات کا شکار کریں. اچھا, یہ رائے صاحب ایک کانسپریسی تھیوری ہے اور ہمیشہ سے ہوتی ہے پاکستان کے اندر. لوگ کچھ ہلکے یہ بات ضرور کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے فوج کا ہاتھ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ہماری فوج اس قسم کا کام کرے گی کہ ملک کے اندر لوگ مرنا شروع ہو جائیں, لوگ سڑکوں پہ آئیں, اپنے ہی لوگوں کا خون بہایا جائے اور اس کے اوپر الزام جو ہے ہم فوج پہ لگا دیتے ہیں؟ کیونکہ اس خیال کے پیچھے بھی جو خیالات ہیں وہ سیاسی ذہنوں کے ہیں اور اس سے زیادہ تو مجھے کچھ اور نظر نہیں آ رہا. دیکھیں ہاشمی صاحب, یہ جو دھرنے ہیں تحریک لبیک پاکستان کے, اس حوالے سے ایک ہائی پروفائل عسکری بریفنگ ہوئی تھی اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ خود اس بریفنگ میں موجود تھے, دیگر عسکری حکام بھی موجود تھے, کچھ صحافی بھی موجود تھے اور دیگر پاکستان کے جو شعبوں سے تعلق رکھنے والے نمایاں افراد تھے وہ بھی وہاں موجود تھے. تو ظاہر ہے کہ جب اس طرح کی بریفنگ ہوتی ہے تو کہیں آپ سیکیورٹی کے سوالات کرتے ہیں. اس وقت جنرل باجوہ نے سیکیورٹی کے حوالے سے بھی سوالات کے جوابات دیے, افغانستان کے حوالے سے جو صورتحال اس وقت ڈیولپ ہو رہی تھی اس کے جوابات بھی دیے. لیکن ساتھ ہی ایک صحافی نے یہ سوال کر لیا کہ مسلم لیگ نون کے دور میں جو تحریک لبیک کا دھرنا آیا تھا فیض آباد, اس کے متعلق مسلم لیگ نون اور کچھ حلقے یہ الزامات لگاتے ہیں کہ اس دھرنے کے پیچھے فوج تھی اور ISI تھی, اور فوج نے اس وقت یہ دھرنا اس لیے کروایا تھا تاکہ شاہد خاقان عباسی اور مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے, کیونکہ شاہد خاقان عباسی اس وقت پرائم منسٹر تھے, ان کو دباؤ میں لایا جائے.
اب جنرل باجوہ نے بڑے پیشنس کے ساتھ بہت تحمل کے ساتھ پورا سوال سنا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس سوال کا جواب آپ نے تلاش کرنا ہے تو آپ ذرا رانا ثناء اللہ سے پوچھیں کہ اس دھرنے کے پیچھے کون تھا. اور اس پر بڑے حیران ہو گئے وہاں پہ جو لوگ موجود تھے. انہوں نے کہا کہ ہمیں ذرا آپ بریف کریں کہ رانا ثناء اللہ سے پوچھنے کا کیا مطلب ہے. انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ دھرنا ہونا تھا پنجاب کے اندر، احتجاج ہونا تھا. رانا ثناء اللہ نے اس احتجاج کو روکنے کی کوشش کی کہ پنجاب میں نہ ہو، ہم اس کو وفاق میں بھیج دیتے ہیں اور فیض آباد میں جا کر یہ لوگ بیٹھ جائیں. بعد میں کچھ صحافیوں نے جب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اتنا بڑا انکشاف کیا اور یہ دعویٰ کیا اور ڈائریکٹ خود یہ بات کی، تو رانا ثناء اللہ کے پاس کچھ صحافی پہنچ گئے 2-3 دن کے بعد، اور انہوں نے رانا ثناء اللہ سے پوچھا کہ کیا یہ بات حقیقت ہے کہ آپ نے تحریک لبیک کا وہ جو دھرنا تھا وہ فیض آباد بھجوایا تھا تاکہ پنجاب میں وہ احتجاج نہ ہو. تو رانا ثناء اللہ نے یہ تسلیم کر لیا اور یہ اعتراف کر لیا، آن کیمرہ اعتراف کر لیا. اس کے اوپر پھر 2-3 کالمز بھی لکھے گئے. اور رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ہاں ہم اس وقت چاہتے تھے کہ پنجاب کے اندر اس طرح کی سچویشن پیدا نہ ہو، اور ہمارا اس وقت خیال تھا کہ فیض آباد جاتے جاتے یہ معاملہ ڈیفیوز ہو جائے گا. اور ہمارے جو اپنے مسلم لیگ نون کی اس وقت قیادت کے کچھ لوگ تھے انہوں نے آخری وقت میں ہمیں ڈچ کر دیا. راجہ ظفر الحق کا انہوں نے آن ریکارڈ نام لیا کہ راجہ ظفر الحق نے اس دھرنے کو ختم کروانے کے حوالے سے جس قسم کی کمٹمنٹس کی تھیں وہ کمٹمنٹس پوری نہیں کی. تو اس طرح وہ ثابت ہو گیا کہ اس وقت جو دھرنا تھا فیض آباد آیا تھا جس کے متعلق ایک تو جنرل باجوہ پر اور DGISI پر الزامات لگے تھے، اور ساتھ ہی یہ الزامات بھی لگے تھے کہ تحریک انصاف بھی درپردہ اس دھرنے کی حمایت کر رہی ہے مسلم لیگ نون کے خلاف. لیکن اس پر رانا ثناء اللہ نے مسلم لیگ نون کا اپنا کچا چٹا جو ہے خود کھول دیا تھا. اب ایک مرتبہ پھر یہ تاثر یہ دیا جا رہا ہے، یہ جو DGISI کی تعیناتی کے حوالے سے صورتحال پیدا ہوئی ہے تو جس کو اپوزیشن نے بہت ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی. اور ظاہر ہے کہ جب اس طرح کی کنٹروورسی پیدا ہوتی ہے تو اپوزیشن اس طرح کے معاملات کو ایکسپلائٹ کرتی بھی ہے. اور مسلم لیگ نون کا تو یہ مسئلہ بھی ہے کہ اس نے اس کے اندر سے ڈیل حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو کچھ حلقے اب یہ تاثر دے رہے ہیں کہ چونکہ DGISI کی تعیناتی کے حوالے سے پرائم منسٹر عمران خان نے فوراً فیصلہ نہیں کیا، اگرچہ وہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ جنرل ندیم انجم ہی DGISI ہوں گے، یعنی جو ISPR کی جانب سے نام آیا تھا. لیکن کچھ حلقے یہ تاثر دے رہے ہیں کہ چونکہ اس میں تاخیر ہوئی ہے تو اس وجہ سے جو پاکستان کی فوج ہے انہوں نے تحریک لبیک پاکستان کو ایک مرتبہ پھر ایکٹیویٹ کیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ آپ جا کے دھرنا دیں. دیکھیں اگر پاک فوج نے یہ کام کروانا ہوتا اور حکومت کے خلاف کوئی بڑا اقدام کرنا ہوتا تو ان کے پاس اس کے علاوہ بہت سے آپشنز ہیں. یعنی وہ اپوزیشن کو پش کر سکتے تھے کہ آپ جائیں تحریک عدم اعتماد لے کے آ جائیں، ہم 10-12 بندے جو ہیں 10-12 ارکان قومی اسمبلی آپ کو توڑ کے دے دیں گے، خاص طور پر کاف لیگ سے، MQM سے، GDA سے اور BAP سے. اسی طرح ایک ایسا چیلنج جو FATF کا چیلنج تھا جس سے نمٹنے کے لیے فوج نے حکومت پاکستان کی بہت مدد کی ایک ادارے کے طور پر. ظاہر ہے کہ فوج بھی حکومت پاکستان کا، ریاست پاکستان کا ایک ادارہ ہے. اس کا جو پورا ایکشن پلان FATF نے دیا تھا، حکومت نے بھی بہت زبردست کام کیا اور پھر فوج نے بھی اس کے اندر بہت زیادہ مدد کی. تو کیا فوج چاہے گی کہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو کہ جس سے ہمارے FATF کا جو ہم ابھی بھی گرے لسٹ میں ہمیں رکھا گیا ہے ہمارے بھرپور اقدامات کے باوجود، کہ پاکستان کوئی بلیک لسٹ میں چلا جائے اور ریاست پاکستان کو نقصان پہنچے؟ کیا فوج چاہے گی کہ ہمارا GSP+ کا سٹیٹس جو ہے وہ واپس چلا جائے اور فرانس کے معاملے پر ہماری پوری یورپی یونین کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں؟ تو یہ جو پورا پروٹیسٹ ہو رہا ہے ہاشمی صاحب، یہ اصل میں اب سعد حسین رضوی صاحب کی رہائی کے معاملے پر ہو رہا ہے. اس کا تعلق اس بات سے بھی نہیں ہے کہ نظام مصطفیٰ رائج کرنے کے حوالے سے کوئی حکومتی اقدامات سے تحریک لبیک پاکستان کو مطمئن نہیں ہے. اس کا تعلق اس بات سے بھی نہیں ہے کہ فرانسیسی سفیر کے حوالے سے تحریک لبیک کے کوئی مطالبات پورے نہیں ہوئے تھے. وہ تمام مطالبات قرارداد پیش کرنے کے حوالے سے پورے کر چکی ہے حکومت. تحریک لبیک کے اس معاہدے پر دستخط موجود ہیں ان کے قائدین کے کہ ہم پوری طرح مطمئن ہیں. لیکن اب یہ سارا معاملہ ہے سعد حسین رضوی صاحب کی رہائی کا، اور ہماری اطلاع یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے کہا ہے کہ اگر قانونی میرٹس کے اوپر سعد حسین رضوی کی رہائی بنتی ہے تو پھر حکومت اس کے اندر کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالے گی. لیکن اگر کوئی قانونی نکات آڑے آتے ہیں سعد رضوی کی رہائی کے معاملے پر تو پھر حکومت آؤٹ آف وے جا کر کچھ نہیں کر سکتی کہ عدالتوں کے اوپر انفلوئنس استعمال کرے کہ آپ ان کو رہا کر دیں. اور یہی میسج جو ہے پرائم منسٹر عمران خان نے کنوے کیا ہے کہ اس معاملے کو پیسفلی ریزالو کروایا جائے
اور جو سعد رضوی کی رہائی کا مطالبہ ہے اس کے قانونی پہلو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے کہ حکومت کس طرح سے تحریک لبیک کے قائدین کو ایگری کر سکتی ہے کہ وہ یہ دھرنا ختم کریں۔ بہت شکریہ ویورز، یہ تھا دو ٹوک، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں، مجھے اور سب کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔ اللہ نے کے بعد۔